स्मॉग से पाकिस्तान में 2.5 लाख अमवात का खदशा। पाकिस्तान में स्मॉग की वजूहात क्या हैं और इस मसले का हल क्या है? चीन और बरतानिया ने स्मॉग के मसले से कैसे निपटा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबाद सूबे पंजाब में इंतहाई आलूदा हवा लोगों के लिए शदीद खतरात का बास बन रही है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख से बच्चे इन खतरात की जद में हैं। बच्चों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN चिल्ड्रन फंड या यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई दारकूमत लाहौर और कई दूसरे अजला में आलमी अदारा सेहत के फ़ज़ाई मयार के रहनुमा उसूलों को 100 गुना पीछे छोड़ते हुए फ़ज़ाई आलूदगी की सतह के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धुंध की रिकॉर्ड तोड़ने वाली सतह से पहले भी पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की लगभग 12% अमवात को फ़ज़ाई आलूदगी से मंसूब किया गया था। तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करने से एक ऐसे मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ा है, जहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा नौ उम्र बच्चे पहले ही स्कूल नहीं जाते। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने स्मॉग को पाकिस्तान के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए खबरदार किया है कि इसकी वजह से 2,50,000 अफराद की कबल अज़ वक्त अमवात हो सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्मॉग का मसला पाकिस्तान में खुद साख्ता है और इससे निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का इंट्रो और ये स्मॉग के हवाले से हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, बैनुल-अक़वामी दुनिया ने क्या किया है और स्मॉग से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पंजाब हुकूमत के इकदाम, चूंकि इस वक्त पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर है स्मॉग से। स्मॉग की शिद्दत और फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 17 नवंबर तक मुख्तलिफ अजला में स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया है और तदरीसी अमल ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया है। महकमा माहौलियात ने भी स्मॉग से निपटने के लिए सूबे के तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमों को स्मॉग का इंटेलिजेंसी प्लान मुरतब करने की हदायत दी है और ज़्यादातर पर वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर किया है। इस प्लान के तहत महकमों में 50% अमला कारपोलिंग के जरिए दफ्तर आएगा और बाकी 50% अमला वर्क फ्राम होम करेगा। इसके अलावा तमाम मीटिंग्स ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद होंगी। मोटरवे पुलिस की जानिब से नवंबर के आगाज़ में ही धुंध के बायस मुख्तलिफ जगहों से मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी स्मॉग से निपटने के लिए इकदाम की हदायत की है और हुकूमत पंजाब को इस मसले के हल के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दी है। हुकूमत पंजाब ने आइंदा साल से नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में शादियां रखने पर पाबंदी लगाने की पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है, ताकि स्मॉग के जो असरात को कम से कम किया जा सके। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी का मसला इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ता जा रहा है और इससे निपटने के लिए फौरी और मौसर इकदाम की ज़रूरत है, ताकि सेहत के संगीन मसाइल से बचा जा सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से फसलें जलाने के अमल को रोकने के लिए सुपर सीडर्स नामी मशीन मुतारफ़ कराने का अमल शुरू किया गया है, जिसके जरिए फसल की कटाई और बीज बोने का अमल एक साथ हो सकेगा। ताहाल इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मशीन की खरीदारी पर सब्सिडी दी गई है और ये मनसूबा अपने इब्तदाई मराइल में है। सूबा पंजाब में अभी मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ज़ा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि मालूम होता है कि जैसे हर तरफ धुंध छाई हुई है। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर, पेशावर, हरीपुर, रावलपिंडी समेत दीगर मुतादिद शहरों में सूरत हाल खासी परेशान कुन है और अक्सर शहरी सीने में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी जुकाम की शिकायत करते दिखाई देते हैं। बैनुल-अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स स्केल के मुताबिक 300 या इससे ज़्यादा का इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जबकि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो इससे भी बदतर है, क्योंकि पाकिस्तान में यह सतह 1000 से तजावज़ कर रही है। ऐसे में पंजाब और खुसूसन लाहौर के बासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मसले का कोई देरपा हल भी है। इस सब के दौरान जो सवाल हर किसी की ज़बान पे है वो यह है कि इस मसले का हल क्या है? क्या हर गुजरते साल के साथ इस हवाले से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता रहेगा? पाकिस्तान में इस हवाले से एक आर्जी हल मसनूई बारिश को भी किया गया था और गुज़िश्ता वर्ष इसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के इश्तराक से क्लाउड सीडिंग भी की गई थी, मगर ये आर्जी हल थे, इससे वो फ़ायदा नहीं हो सका जो देरपा हो। सवाल यह है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जहाँ स्मॉग का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि माजी में 2 तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल भी स्मॉग की लपेट में रहे और इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे। ये शहर बीजिंग और लंदन थे, जहाँ अब एयर क्वालिटी में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। आइन जानते हैं कि इन शहरों ने स्मॉग से लड़ने के लिए क्या किया और पाकिस्तान ममालिक से क्या सीख सकता है। चूँकि हम इस स्मॉग के मसले पर इस वक्त सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर ये एक संगीन मसला है और जंगी बुनियादों पर इस मसले का हल निकालना होगा। द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन क्या थी, पहले तो ये जान ले, मुख्तसर आपको बताऊंगा, वरना ये बड़ी ज़बरदस्त तहकीक इस पर सोशल मीडिया पर वायरल है, वो पढ़ने के काबिल है। बरतानिया के दारुल लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतादिद मरतबा स्मॉग जो है ना शहर पर छा जाने के वाक़यात देखे गए।
یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب لوگ کوئلہ جلا کر گھروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے اور شہر میں موجود ہیوی انڈسٹری میں سے مختلف کیمیکل فضا میں چھوڑے جاتے۔ 1952 میں دی گریٹ اسموگ آف لندن ان سب میں سے سب سے زیادہ مقبول موقع تھا جب 4 روز تک حد نگاہ کا اتنی کم ہو گئی تھی کہ صرف چند فٹ تک ہی واضح دکھائی دیتا تھا۔ اس دوران کچھ اندازوں کے مطابق 10,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسموگ نے زندگی کو ایسے مفلوج کر دیا تھا کہ یہ گھروں اور تہہ خانوں میں بھی داخل ہو گئی تھی اور سینما گھروں میں سکرینز نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ 5 دسمبر 1952 کو جب تہوار کے موسم کے آغاز کے بعد لندن کے باشندے شہر میں سیر و تفریح کے لیے نکلے تو وہاں ایک عجیب ماحول تھا ان کے لیے۔ ایسے میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی دھند گہری ہوتی گئی اور جلد ہی اسموگ کے ایک تہ نے دارالحکومت کو اندھیروں میں ڈبو دیا، نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ لندن والے سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے مگر انہیں چند گز سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو اسموگ پھر بھی برقرار رہی، بلکہ سورج کی روشنی میں یہ مزید گہری ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ اگلے 4 دنوں تک شہر مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ زہریلی ہوا میں سانس لیتے لندن والے اب ایک نئی مصیبت میں گر گئے۔ شہر میں نمونیا اور کھانسی، گلا خرابی جیسے امراض پھیل گئے اور شہر کے اسپتال مریضوں سے بھر گئے کیونکہ ہزاروں لوگ زہریلی ہوا میں دم توڑ رہے تھے۔ برطانیہ نے اس کا حل کیا نکالا؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی خوبصورتی اور رونقیں تب بحال ہوئی جب وہاں کے حکمرانوں نے عوامی مطالبات اور ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پھر اسموگ، دھوئیں اور فضائی آلودگی کے زہریلے بادل نہ صرف چھٹ گئے بلکہ دنیا بھر کے انسان اب اس شہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے تصاویر بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ لندن میں اس واقعے کے بعد سے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے۔ 1956 میں برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا اور جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں سوکومو کنٹرول ایریاز بنائے گئے جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا، اور گھروں کے مالکان کو سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکے۔ 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کئی دہائیوں میں بہتری آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت لندن ایک خوبصورت شہر بن چکا ہے۔ شہر کی جانب سے الٹرا ایلومیشن زون متعارف کروائے گئے جن میں زیادہ دھواں پھیلانے والی وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ لندن سٹی ہال کی جانب سے اس پالیسی کے نفاذ کے 6 ماہ بعد کہا گیا کہ فضائی آلودگی میں 1/3 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم اب بھی لندن میں فضائی آلودگی یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے، لیکن بہرحال وہاں اسموگ کنٹرول ہو چکی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ چین میں جو اسموگ آئی تو انہوں نے اس کا بندوبست کیسے کیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چین ایک تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے۔ چین میں تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے جب چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ 2014 میں شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر چین نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس کے لیے سالوں کی محنت کرنا پڑی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 سے 2017 میں 4 سالوں کے درمیان بیجنگ کی جو فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے کسی اور شہر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی۔ تاہم یہ اس لیے تھا کیونکہ چین نے جو اقدامات متعارف کروائے وہ 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں نافذ کیے جاتے رہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہیکل سے خارج ہونے والے دھوئیں کو کم کرنے، نجی بزنس کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی مراعات، ڈیٹا کا درست استعمال، صنعت کو ہیوی انڈسٹری کے علاوہ دیگر شعبے میں پھیلانے سے فضائی آلودگی میں کیسے کمی آتی ہے۔ ایک بڑے ایکشن پلان کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے علاوہ رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والے ہیٹنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا، ڈیزل میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا، جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی کاروں کا استعمال بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو الیکٹرک کاروں کو اپنانے اور مختصر سفر کے لیے اپنی سائیکل چلانے کی ترغیب دی گئی۔ بیجنگ کا فضائی آلودگی سے لڑنے کے لیے بجٹ 2013 میں $430 ملین سے بڑھ کر 2017 میں $26 ارب ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ اقدامات تھے جن کے ذریعے سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد ان دونوں ممالک نے اسموگ سے کامیابی حاصل کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آئے دیکھتے ہیں پاکستان میں اسموگ کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ اسموگ کی سنگین صورتحال کی تحقیقات کرنے والی زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اسموگ کی حالیہ صورتحال فصلوں کی باقیات کو جلائے جانے کے بجائے شہریوں میں گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کا سبب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت وہیکل کی ایمیشن سب سے زیادہ ہے۔ 2-3 سال سے پہلے یہ 40% تھی اور اب یہ 80% پہ چلی گئی ہے، جو کہ گاڑیوں کی اگر بڑے شہروں کا ڈیٹا نکالیں تو ہر سال ہر شہر میں 1 لاکھ نئی گاڑیاں شامل ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق گیس کی کمی کی وجہ سے متبادل ایندھن میں زیادہ صنعتی دھواں پیدا کر رہا ہے۔ گیس کی شارٹیج پچھلے 5 سالوں سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے اپنی انڈسٹری شفٹ کر لی ہے۔
گیس کے بوائلر میں فیول کے لیے لکڑی کا استعمال ہے، انتہائی ناقص اور استعمال شدہ کپڑے، پلاسٹک کی جوتیاں اور ہر قسم کا ٹریش مٹیریل ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اسموگ زیادہ ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق قدرتی ماحول کو خراب کرنے والے عوامل کو جتنی جلد درست کیا جائے گا، اسموگ کی سنگینی اتنی تیزی سے کم کرنا ممکن ہوگی۔ اب اس کے علاوہ صفائی کے ناقص انتظامات، کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگانا، دیہی علاقوں میں اینٹیں بنانے والے بھٹے، صنعتی علاقوں میں فیکٹریاں اور میلوں کی چمنیاں ماحول کو آلودہ اور خطرناک بنا رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے کسانوں کے معاملات یکساں ہیں۔ بھارتی کسانوں کی طرح پاکستانی کسان بھی منڈی جو ہے اس کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے یوں دہلی اور لاہور آلودگی میں ایک دوسرے کا مقابلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق بھارت اور پاکستان کی سرحدی علاقوں میں فصلیں جلائے جانے اور ہوا کے رخ کے باعث لاہور کی اسموگ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں تک پاکستان میں اسموگ پیدا کرنے والے اسباب کا تعلق ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان خصوصاً لاہور میں 83.15% آلودگی ٹرانسپورٹ سے، 9.7% ناقص صنعتوں سے، 3.6% کوڑا جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں خصوصاً لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد اور یہاں تک اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی کے باعث آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، کھانسی، ناک، کان، گلا اور پھر پھیپھڑوں کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ الرجی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر کام نہیں ہو رہا اور نہ ہی ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حکومت کا سارا زور سکول بند کرنے اور لاک ڈاؤن لگانے پر ہے، دوسرا حملہ دکانداروں پر اور معیشت پر کیا جاتا ہے، جبکہ تیسری بڑی وجہ کسانوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ آلودگی میں سب سے زیادہ حصہ ناقص ٹرانسپورٹ کا ہے۔ شاید ٹرانسپورٹ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ حکومت اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، اور سب سے بڑا حصہ ان میں ناقص ٹرانسپورٹ جو اس وقت دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسموگ کا موسم آنے سے پہلے ہی مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑک پر نہ آتی، بھارتی حکومت سے بات کی جاتی، اپنے عوام میں شعور پیدا کیا جاتا، قانون اور ضابطے کے مطابق ہر قسم کی کارروائی عمل میں لائی جاتی۔ حکومتی غفلت اور عوام میں شعور کی عدم آگاہی کے باعث ہمارے شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ وہاں رہنے والے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہی موت کی گھاٹی میں اتر رہے ہیں۔ جس طرح امن و امان سے تعلیم جیسی دیگر سہولیات کے لیے عوام خود ہی اپنے طور پر انتظامات کر رہے ہیں، اسی طرح اسموگ سے نمٹنے کے لیے بھی عوام کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک اور چشمے کا استعمال، تمباکو نوشی کم کر دیں، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، بازاروں، گلیوں اور سڑکوں میں کچرا پھینکنے اور اسے آگ لگانے سے اجتناب کریں، جنریٹر اور زیادہ دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں درست کرائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی معیار کے مطابق انتظامات کرے، ایندھن کا معیار بہتر کرے، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے حقیقی چیکنگ کی جائے تاکہ ہمارے شہر رہنے کے قابل ہو سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کے دیہی علاقوں کو ترقی دی جاتی تاکہ لوگ بڑے شہروں کا رخ نہ کریں، مگر دوسری یہ ہوا کیا ہے کہ دوسری طرف اسلام آباد سے لے کر لاہور، ملتان سے اب تو رحیم یار خان تک چلے جائیں، ہر جگہ زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہے۔ اب کوئی جگہ خالی نہیں۔ لاہور میں اگر بربادی کی گئی تھی تو یہ دریائے راوی کے ارد گرد سینٹرل پنجاب کے 5 اضلاع میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے 1.25 ایکڑ زمین 10 بلڈرز کو الاٹ کر دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو لگا دیا جو خود ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس نے سب کچھ ریگولر کر دیا۔ عمران خان نے خود زرعی زمینیں اور جنگلات اپنے ڈونرز کو حوالے کر دی، راوی کنارے گئے اور 7 پولیس بلڈوزر کو بھی لے کے گئے۔ یہ سب کچھ ٹی وی پر لائیو دکھایا گیا اور کلپس میں اس وقت بھی موجود ہے۔ پولیس کے ذریعے وہاں کے کسانوں پر تشدد کیا گیا، پولیس کی مدد سے زمینیں ہتھیائی گئی اور وہاں پھر سوسائٹیز کھڑی کر دی گئی، اور یوں وہاں سریے سیمنٹ کا ایک پورا شہر بسا دیا گیا۔ لاہور کی یہ ترقی ہمارے لیے اب گلے پڑ چکی ہے، چاہے جس حکومت نے بھی اس میں جتنا حصہ ڈالا ہے اب وہ ان سب کے گلے پڑ رہا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب جنگی اقدامات کیے جائیں، اسموگ سے نمٹنے کے لیے ایک چھوٹی اور اس کے ساتھ ایک بڑی پلان بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ محفوظ کیا جا سکے۔